अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप जानते हैं कि तजवीद की क्लासेस में हमने जाना कि जब तक हम हरूफ, उनके मखारिज, उनकी सिफ़ात और उन पर लगी हरकत को सही से अदा नहीं करेंगे तो हम फिर कुरान पाक को कभी भी सही तौर पर नहीं पढ़ सकते। इसलिए हमने ना सिर्फ हरूफ को अदा करने का तरीका बल्कि उनकी सिफ़ात और उनके मखरज और उनको हरकत लगाकर सीखा। फिर हमने देखा कि जो हरूफ 29 हरूफ अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं, जिनसे पूरी अरबी ज़बान बनी है, उनकी कुछ सिफ़ात आती हैं। कुछ सिफ़तें ऐसी होती हैं जो हर हर्फ में अलग अलग पाई जाती हैं, जिसे हमने सिफ़ात लाज़िमा का नाम तो दिया, यानी ऐसी सिफ़ात जो लाज़मी हैं लेकिन वो गैर मुतज़ादा हैं, यानी वो किसी के अपोजिट नहीं होती। फिर कुछ सिफ़ात जो सिफ़ात लाज़िमा तो थी, यानी लाजिम सिफ़तें उस हर्फ में पाई जाएं लेकिन वो मुतज़ादा हों। मसलन अगर किसी हर्फ में मोटापे की सिफ़त है कि उसको मोटा पढ़ा जाए, तो उससे मुखालिफत जो सिफ़त होगी वो और हरूफ में होगी, उन हरूफ में नहीं जिनको हमने मोटा पढ़ना है। इसी तरह अगर कुछ हरूफ का मजमूआ सख्ती से पढ़ा जाएगा तो उसके अपोजिट जो हरूफ होंगे, जो बाकी बचेंगे, उनको नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। तो हर हर्फ में कोई ना कोई सिफत पाई जाती है। कुछ हरूफ में मुतज़ाद सिफत होती हैं और कुछ में गैर मुतज़ाद होती हैं। उसके बाद हमने सिफ़ात आर्ज़ा को समझना शुरू किया, जिसमें बहुत सी सिफ़ात आती हैं, जिनमें हमने पहले देखा था कि नून साकिन और नून तनवीन के कायदे कौन से हैं। यूँ समझें कि ये जो सिफ़ात आर्ज़ा हैं, यानी जो किसी कायदे के तहत बनती हैं, वो अलग अलग कवायद के ज़रिए मुरतब होती हैं, जिसमें हमने पहला कायदा सीखा था नून साकिन और तनवीन के हवाले से कि अगर कुरान पाक में कहीं भी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, दोबारा नोट करें, नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो हम उस नून साकिन या तनवीन की जो आवाज है उसको हम मीम से बदल देंगे, जिसे हमने कल्ब का नाम दिया, यानी बदलना। नून साकिन और नून तनवीन की पहली सिफत यह है कि हर्फ बा के आने के बाद उनकी आवाज को बदला जाएगा, यानी हम गुनगुनाहट की या नून की आवाज नहीं निकालेंगे बल्कि मीम की आवाज निकालेंगे। जैसे हमारे पास मिसाल थी मिम बादी, वैसे यहाँ पर मीम नून से मिन है, लेकिन हम उसे मिन या मिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि मिम पढ़ेंगे। मीम मीम से मिम, नून को मीम से बदल देंगे। इसी तरह समी बसीर, हमारे पास था समी उन, आइन दो पेश उन, लेकिन हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, समी आइन मीम दो पेश यानी वो जो नून साकिन की आवाज थी ना समी उन के अंदर, तनवीन के अंदर, उसको हमने मीम से बदल दिया क्योंकि उसके बाद हर्फ बा आ रहा है। तो समी बसीर, समी उन बसीर नहीं। फिर दूसरा कायदा ये था कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद या रॉ मीम लाम वाव नून यरमलून, इन 6 हरूफ से पहले अगर नून साकिन या तनवीन आ जाए तब हम नून की आवाज को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम डायरेक्ट ये जो 6 हरूफ है या रॉ मीम लाम वाव नून यरमलून, इन पर शद लगा देंगे, जिससे नून की आवाज नहीं पढ़ी जाएगी और शद की वजह से नून साकिन या तनवीन को इन 6 हरूफ के साथ मिलाया जाएगा, जिसे इदगाम कहा जाता है, यानी मिलाना। मसलन हमारे पास लफ्ज है मन यरगब, अब हम इसे मीम नून ज़बर मन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर नून की आवाज नहीं आएगी। हम डायरेक्ट मीम को या से मिला देंगे, मीम या ज़बर मन, फिर या रो ज़बर यर, मन यर, फिर गैन बा ज़बर गब, मन यरगब। ठीक है। फिर इसी तरह अगर हमारे पास लफ्ज है हुदन और आगे है लिल मुत्तकीन, तो आप देखें तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से लाम आ रहा है, तो हम तनवीन पर गुन्ना की आवाज नहीं करेंगे या नून की आवाज नहीं निकालेंगे बल्कि इन दो जबर को यानी तनवीन को डायरेक्ट लाम के साथ शद के जरिए मिला देंगे। जैसे हा पेश हु, दाल लाम दो जबर दल, हुदल, फिर लाम लाम जेर लिल, हुदल लिल मुत्तकीन। ठीक है। तीसरा कायदा नून साकिन और तनवीन का ये था कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से, यानी जो 6 हरूफ हलक से अदा होते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो हम वहां पर गुना या गुनगुनाहट की आवाज नहीं करेंगे बल्कि नून को आराम से जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे आम तौर पर नून पढ़ा जाता है।
مثلاً ہمارے پاس لفظ ہے من خوف، تو ہم میم نون زیر من نہیں کریں گے، نہ ہی میم میم زیر مم کریں گے، یعنی میم کی آواز میں بھی نہیں بدلیں گے، اور نہ ہی میم خوا زیر مخ کریں گے، یعنی یہاں پر ادغام بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہم نون کو نارملی جیسے پڑھا جاتا ہے میم نون زیر من، گنگناہٹ کی آواز نہیں، غنہ نہیں ہوگا، بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، میم نون زیر من، خوا واو زبر خو فادو زیر فن۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد خوا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے۔ اسی طرح علیم خبیر نہیں ہوگا، بلکہ علیم، ہم یہ جو تنوین کے اندر نون ساکن کی آواز ہے میم دو پیش من، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بلکہ نون کو آرام سے، اس آواز کو آرام سے ادا کریں گے، میم دو پیش من، علیم، پھر خوا زبر خوا بائے زیر بی، خبیر را دو پیش رن، علیم نہیں، علیم خبیر، علیم خبیر، غنہ نہیں ہوگا، نہ ہی ادغام ہوگا، نہ ہی اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری قاعدہ ہے کہ اگر آپ با حرف با کو نکال دیں، یرملون کے 6 حروف کو نکال دیں اور اخفا کے 6 حروف حروف حلقی کو نکال دیں، تو باقی ہمارے پاس کل 16 حروف بچتے ہیں، جس میں سے اگر ہم الف بھی نکال دیں تو ہمارے پاس 15 حروف بچتے ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ 15 حروف آ جائیں یا ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، تب ہم نون کے اوپر غنہ کریں گے، یعنی گنگناہٹ کی آواز ناک سے نکالیں گے۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، اب آپ نوٹ کریں زا ہے، با نہیں ہے، یرملون میں سے نہیں ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، بلکہ زا ہے، تو ہم یہاں پر ان گنگناہٹ کی آواز کریں گے، ناک سے آواز باہر نکالیں گے، زا زیر زی لام زبر لا، انزیلا، ہم انزلہ نہیں پڑھیں گے بلکہ انزیلا، ٹھیک ہے۔ پھر جیسے میم نون زیر من، تو من یہاں پر بھی ہم گنگناہٹ کریں گے، کیونکہ شین را شر را زیری، یہاں پر شین آ رہا ہے، من شرری، پھر صفن صفا، تو صفن میں ہم نے تنوین کے بعد گناہ کیوں کیا، ناک سے آواز کیوں نکالی، گنگناہٹ کیوں کی، کیونکہ فا کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد سواد آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں سواد میں اقلاب نہیں ہوگا، ادغام نہیں ہوگا اور اظہار نہیں ہوگا، بلکہ اخفا ہوگا، یعنی گنگناہٹ کی آواز نکلے گی، تو صفن صفا۔ تو یہ تو ہو گئے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ اب ہم دیکھتے ہیں میم ساکن کے 3 قواعد، یعنی جب میم ساکن کسی بھی حرف کے بیچ میں، شروع میں یا آخر میں کہیں بھی آ جائے تو اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اخفا، دوسرا ہوتا ہے ادغام، اور تیسرا ہوتا ہے اظہار۔ اب آپ ان تینوں الفاظ سے واقف ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے ایک ساتھ بتا دیا۔ اخفا ہوتا ہے گنگناہٹ کی آواز کرنا، ادغام ہوتا ہے ملانا، اور اظہار ہوتا ہے عام طریقے سے ظاہر کر کے پڑھنا، جس طرح ہر حرف پڑھا جاتا ہے۔ تو میم ساکن میں اخفا اور ادغام کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم کو ہلکا سا چھپا کر ناک سے آواز نکالی جاتی ہے، جسے ہم گنگنانا کہتے ہیں یا گناہ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو جب بھی آپ کو میم ساکن کے بعد حرف با ملے تو وہاں آپ ناک سے آواز نکالیں گے، یعنی گنگنائیں گے، جیسے یعلم بأنہ، اب آپ نوٹ کریں گے میں نے یا عین زبر یا لام میم زبر لم، ناک سے آواز نکالی، ٹھیک ہے، یعنی آواز میم کی آواز کو چھپا دیا، یعلم با زیر بی، کیونکہ میم ساکن کے فوراً بعد با آ رہا ہے، تو یعلم بأنہ۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ترمیہم، ہا میم زیر ہم، میں نے میم کی اصل آواز کو چھپا دیا اور وہاں پر گنگناہٹ کر دی، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے بحجارۃ، تو وہاں پر با آ رہا ہے، تو اگر میم ساکن کے بعد کہیں بھی آپ کو با ملے، لفظ کے بیچ میں، آخر میں، یا کہیں بھی، تب آپ وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی میم کی آواز کو ناک میں چھپا دیں گے۔ پھر ادغام تب ہوگا جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، جب آپ کو 2 میم اکٹھی ملیں
تب آپ ایک میم یعنی پہلی جو ساکن میم ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ جو دوسری میم ہے اس پر شد لگا دیں گے اور میم ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے اس کی حرکت کو آپ دوسری میم سے ملا دیں گے۔ مثلا آپ یہاں پر مثال دیکھیں، ہا میم پیش ہم، ایک میم، پھر میم حمزہ پیش مو، دوسری میم۔ یہاں پر ہم مؤمنون میں دو میم ایک ساتھ آ رہی ہیں، ایک میم ساکن ہے اور دوسری میم پر پیش ہے جو مؤمنون کی میم ہے، تو ہم میم ساکن کو نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں پر ہم ادغام کر دیں گے، میم کو میم کے ساتھ ملا دیں گے، تو ہا کی آواز کو ہم ڈائریکٹ دوسری میم سے ملائیں گے، پہلی والی میم نہیں پڑھیں گے۔ ہا میم پیش ہم، میم حمزہ پیش مو، ہم مؤمنون، ہم مؤمنون، ہم الگ پھر مؤمنون الگ نہیں پڑھیں گے، ایک ساتھ ہی پڑھیں گے، ہم مؤمنون، یا پھر علیہم ما، علیہم پھر ما، اس طرح نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ علیہم میں جو لاسٹ میم ہے میم ساکن اس کے فوراً بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو عین زبر ا، لام یا زبر لی، علی، ہا میم سے ہم، میم الف زبر ما، اس کو ہم پورا ساتھ میں پڑھ دیں گے علیہم ما۔ باقی اس کے بعد آخری قاعدہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد آپ کو با بھی نہ ملے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم بھی نہ ملے، تب آپ اس میم کو اظہار کر کے، ظاہر کر کے عام طریقے سے پڑھیں گے، نہ گنگناہٹ کی آواز ہوگی نہ چھپانے کی آواز ہوگی، جیسے انعمت، ہم ام نہیں کہیں گے اور نہ ہی ہم یہاں پر میم کو تا سے ملا دیں گے، تو حمزہ نون زبر ان، یہاں پر ہم گنگناہٹ بھی نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، اخفا نہیں ہوگا، اور عین میم زبر ام، یہاں پر بھی گنگناہٹ نہیں ہوگی بلکہ اظہار ہی ہوگا، میم کو ہم نارملی پڑھیں گے جیسے پڑھا جاتا ہے انعمت۔ یا پھر دوسری مثال لکم دینکم، تو لکم کے بعد میم ساکن آ رہی ہے لیکن اس کے فوراً بعد نہ حرف با ہے اور نہ ہی دوسری میم ہے، تو ہم میم کو اسی طرح پڑھیں گے جیسے پڑھا جاتا ہے، جیسے لام زبر ل، کاف میم پیش کم، لکم، دالیہ زیردی نون پیش نو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، صحیح ہے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں جبکہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اور ان کا خیال رکھنا قرآن پاک میں خوبصورتی لاتا ہے۔ آپ جتنا قرآن پاک کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ ان قواعد کو اپنے ذہن اور اپنے عمل میں لائیں۔ تو جیسے یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے ایک مشق رکھی گئی ہے، یہاں پر آپ نوٹ کریں گے پہلا لفظ ہے انعمت جو ہم نے مثال دیکھی، دوسرا لفظ ہے علیہم غیر، تو ہم یہاں پر میم کو نہ ملا کر پڑھیں گے اور نہ ہی گناہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر غین آ رہا ہے، میم کے بعد با یا دوسری میم نہیں آ رہی۔ پھر لم یلد، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد نہ با آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری میم آ رہی ہے، تو ہم لم نہیں کہیں گے بلکہ ہم لم یلد جسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی کہیں گے۔ پھر وامرأتہ، میم ساکن کے بعد نہ با ہے اور نہ ہی دوسری میم ہے تو کوئی قاعدہ نہیں ہوگا۔ بحمدی میں بھی ایسا ہی ہے، لکم دینکم میں بھی اسی طرح ہی ہے، اور دینکم کے بعد جو دوسری میم ساکن ہے اس کے بعد ولیہ بھی وہی ہے، یعنی نہ با آ رہا ہے اور نہ ہی دوسری میم۔ پھر ہم ان کی بھی ایسی ہی مثال ہے، اور یہاں پر دوسرا لفظ ہے ترمیہم، ہم یہاں پر غنہ کریں گے، ناک سے آواز نکالیں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے۔ علیہم مؤصدہ، ہم ہا کو ڈائریکٹ مؤصدہ کی میم کے ساتھ مرج کر دیں گے، ملا دیں گے، ان کا آپس میں ادغام کر دیں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ، یہاں پر یمنع، میم ساکن کے بعد نون آ رہا ہے تو ہم کوئی بھی قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں پر ہم کی میم کے بعد با آ رہا ہے تو ہم یہاں پر گنگناہٹ کی آواز کریں گے یعنی اخفا کریں گے، میم کو ناک میں چھپا دیں گے۔ پھر ما لم یعلم، یہاں کوئی قاعدہ نہیں آئے گا۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، یہاں پر کم کاف کو ڈائریکٹ دوسری میم ملوکن کی میم سے ملا دیں گے۔ انتم معجزین، انتم میں جو میم ساکن ہے وہاں پر ہم نے گنگناہٹ اس لیے کی کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے۔ وَآتَاكُم مُلُوكًا، یہ مثال پہلے بھی الگ انداز میں آ چکی ہے۔
وآتاکم ما لم یعطی، یہاں پر دو میم ساکن ہے، پہلی میم ساکن کے بعد حرف میم آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے دونوں میم کو ایک ساتھ، اور معلم میں میم ساکن کے بعد یعطی حرف یا آ رہا ہے تو یہاں کوئی قاعدہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح یامرکم بھی، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم گنگنائیں گے، ایمانکم، یہاں پر ہم میم ساکن میں گنگناہٹ نہیں کریں گے۔ پھر ان کنتم مؤمنین، کنتم میں جو میم ساکن ہے اس کے بعد مؤمنین میں دوسری میم آ رہی ہے، دو میم جب آپس میں آ جائیں تو ہم یہاں پر شد لگا کر تا کو ڈائریکٹ دوسری میم سے ملائیں گے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، پھر ہم ملیں گے۔ السلام علیکم۔